दरवाजा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी। हर तरफ गुप अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली थी, सीलन जैसी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहीद, मेरे कानों से जमशेद की आवाज टकराई। हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहीद, जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज में अजीब तकलीफ थी, सख्त कर्ब। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटकर मैं उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उफ, मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल, मैंने सोचा। 40 साल हो गए, मगर जमशेद की आवाज आज भी मुझे उसी तरह महसूस होती है जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये ख्वाब ना जाने 40 वर्षों में कितनी दफा मैंने ये ख्वाब देखा। तकरीबन इसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नजर आते हैं। जमशेद और वो तहखाना। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल की थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सक्खर में आबाद हो गए थे। यानी मैं, मेरे बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलॉट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत कर गए और वहां से आने वाले मुसलमानों को ये घर अलॉट हो गए। छोटे छोटे पुरानी वज़ा के घर। हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था, छोटा सा सहन और छत। मगर कमरों के अक़ब में एक तहखाना मौजूद था। न जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियां उतरने के बाद इसकी बाकी सीढ़ियां मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई थी। इस वजह से इसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। न जाने वो कितना गहरा पानी था, क्योंकि अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो उसकी जमीन से टकराने की आवाज नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, उनमें इस तहखाने के मुतालिक पुरसरार कहानियां मशहूर थी। कुछ का कहना था कि इस तहखाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती थी, ऐन सीता देवी की मूर्ति के नीचे। क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेरे निगरानी इनके खास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब बू सी हुई हुई थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर ना जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। शरारतों से इनका दूर का भी वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती। हम इसके अंदर जाते और मुख्तलिफ तबसरे करते थे। इसके बारे में सुनी सच्ची और मनगढ़ंत बातें करते। इस घर में आने के 2 साल के बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थी।
ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھیں، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے، صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بڑھنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کسی گنتی میں نہ تھی۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں، ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پرسرارت خانے اور اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا، اور پھر اور من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت اس پورے محلے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی، ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے اس سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا اور رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، اسے سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا، مگر کم عمری کی محبت کب کو سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔
مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے سے جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا کہ کیا کروں۔ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی لیکن کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتے تھے۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہخانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی۔ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے دو حضرات اندر آ گئے، ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آ گئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہخانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی اور پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہخانے میں تو دن میں بھی روشنی نہ ہوتی۔ اس وقت تو تہخانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہخانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہخانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے، کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔
میں نے تو اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی تھی اور پھر کھولی تو پھر جمشید کہاں گیا؟ جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ سب سوچ کر ابھی بھی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ سال گزر گئے، بھیانک پراسرار واقعہ اسی طرح پوری طرح مجھے یاد ہے اور مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہخانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی، ہمیشہ اس کی آواز میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، شوہر بھی اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی بھیانک، بلکہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار۔ تہخانے میں جمشید کو بند کرنے کی یہ غلطی اور اس کی یہ مسلسل سزا نہ جانے کب ختم ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔